अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आलमी हिमायत हासिल होने से तहरीक इंसाफ का बयानिया जोर पकड़ रहा है, जिससे पीटीआई के हौसले काफी बुलंद नजर आते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस और बरतानवी वजीर खारजा के हालिया खतूत साबित करते हैं कि आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ की लॉबिंग हुकूमत की निस्बत कामयाब रही है। ये नहायत अहमियत की हाबिल पेशरफ्त है कि बरतानवी वजीर खारजा अपने खत में लिखते हैं कि इमरान खान के मामले पर हम पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं और हमें ताहाल कोई इशारे नहीं मिले कि पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू करने जा रही है। ताहम पाकिस्तान की सूरत हाल पर हमारे हुकाम गहरी नजर रखे हुए हैं। हुकूमत बज़ाहिर मकामी सतह पर तो तहरीक इंसाफ को काउंटर करने में किसी हद तक कामयाब नजर आ रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज चैप्टर का ताहाल ताक़ुब या मुकाबला नहीं कर सकी है। दाखिली सतह पर अभी भी हुकूमत को पूरा भरोसा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दी गई 24 नवंबर की फाइनल कॉल को नाकाम बना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फाइनल कॉल हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं है, बेवक्त बगैर तैयारी के कॉल दी गई, ये फ्लॉप प्रोग्राम होगा। और हमेशा की तरह इस मरतबा भी हुकूमत तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए वही रिवायती तरीके अपनाने जा रही है। इंतजामिया की जानिब से दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। इस्लामाबाद में अभी से हर किस्म के जलसे जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होना भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। खबर यह है कि एहतजाज के शुरका को रोकने के लिए हुकूमत कंटेनर्स लगाने भी जा रही है, जिसके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स भी तलब कर लिए हैं। क्या इस मरतबा भी खंदकें खोदी जाएंगी? रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासी न जाने कितने दिनों के लिए मोबाइल सर्विस से हाथ धो बैठेंगे? क्या पकड़ धकड़ और जबरी गुमशुदगियां होंगी? क्योंकि माजी में यही देखा गया है कि जब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती है तो हुकूमत 9 मई के वाक़े को झाड़ पोंछ कर अलमारी से निकाल कर सामने ले आती है। फिर एक रेन ऑफ टेरर का दौर चलता है और सियासी रहनुमाओं की चादर चार दीवारी से लेकर पार्लियामान तक के तकद्दुस को पामाल कर दिया जाता है। इस मरतबा भी वजीर इत्तलात अता तारर साहब ने 9 मई की पुरानी फुटेजेस दिखाकर दावा किया है कि साने 9 मई से मुतालिक नई सीसीटीवी फुटेजेस और सबूत सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के बानी और दीगर तमाम रहनुमाओं कौम से माफी मांगे। इन शवाहिद के बाद इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, वो कहते हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज अपने भाई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। कहा कि पहले आप छोटे गुलाम थे, आज आप मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। 24 नवंबर को आपने अगली नस्लों के लिए निकलना है। मैंने हर पाकिस्तानी को बाहर की कॉल दी है, मुश्किल वक्त आने वाला है, डरना नहीं है। तहरीक इंसाफ तो 24 नवंबर की फाइनल कॉल पर बड़ी पुरजोश नजर आ रही है, लेकिन अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात JUIF तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली से मुतासिर नहीं लगती। क्या तहरीक इंसाफ तन तनहा हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? क्या मौलाना साहब के तहरीक इंसाफ से मुतालिक दो टोक मौकिफ में कोई तब्दीली आएगी? ये तो अगले बहरहाल चंद रोज में वाजे हो जाएगा। मौजूदा सियासी मंजरनामे में रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा उनका कहना है कि पीटीआई ने आज तक पार्लियामान में अपोजिशन का मुश्तरका इजलास नहीं बुलाया। मौलाना साहब या JUI रेंट अ क्राउड नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल देते हुए इत्तेहादियों तक को एतमाद में नहीं लिया। नाज़रीन, जहां एक तरफ दुनिया मरीख पर बस्ती बसाने के करीब है, वहां पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को रिवर्स गेयर लगा हुआ है। फायरवॉल के बायस यूट्यूब समेत मुतादिद ऐप्स के सुस्त होने की शिकायत हैं। एक्स पर पहले ही पाबंदी आयद है। हम 4G से 5G पर जाने के बजाय अब लग ये रहा है कि 3G या 2G पर जैसे शिफ्ट हो रहे हो। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी साहब ने VPN के इस्तेमाल को ही गैर शरई करार दे दिया। मौलाना साहब की लॉजिक ये थी वैसे कि VPN गैर अखलाकी मवाद तक रसाई का बायस बन रहा है। ये लॉजिक तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहा जाए कि गाड़ियों का इस्तेमाल गैर शरई है क्योंकि गाड़ियां हादसात का बायस बन रही हैं। मौलाना साहब के बयान ने एक नई मुल्क में बहस छेड़ दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में इस पहलू पर ज़ेरे गौर लाते हुए ये इंकिशाफ किया गया कि VPN को बंद करने के लिए वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया था। ऑपोजिशन अरकान ने सवाल उठाया कि अवाम के 60 अरब रुपए से फायर वॉल लगाया गया और हमारे 25 लाख नौजवान परेशान है कि इंटरनेट बंदिश से उनका रोजगार मुतासर हो रहा है। कमेटी में IT हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क में 10 लाख से जायद फ्री लांसर्स है। IT की वाइट लिस्टिंग पायदार सोल्यूशन नहीं है।
ایسے منطقی سوالات پر پی ٹی اے کی جانب سے کافی غیر منطقی جوابات سامنے آئے اور جواب یہ دیا گیا کہ وی پی این پر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی اے حکام کا تو بہرحال پتہ نہیں, عوامی رد عمل کے بعد علامہ راغب نعیمی صاحب نے اپنے بیان کی تصحیح ضرور فرما لی ہے. اے بی این ڈیجیٹل سے بات کرتے ہوئے علامہ راغب نعیمی نے وی پی این کے درست استعمال کو رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ ہونے سے مشروط کر دیا. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت ایک تاریخ دے گی, تب تک آپ غیر رجسٹرڈ وی پی این استعمال کر سکتے ہیں. جب وہ تاریخ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کو رجسٹرڈ وی پی این ہی استعمال کرنا ہوگا. جب تک حکومت کی طرف سے وی پی این رجسٹر کروانے کی تاریخ ختم نہیں ہو جائے گی, اس وقت تک جو کوئی بھی وی پی این کو پوزیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتا ہے, چاہے وہ رجسٹرڈ ہے چاہے وہ غیر رجسٹرڈ ہے, اس وقت تک وہ الاؤ ہے. لیکن جب وہ تاریخ ختم ہو جائے گی, بہرحال رجسٹر وی پی این کے ذریعے ہی اپنی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اور ناظرین, اس وقت ہم بات کریں گے کہ حکومت کس طرح سے ٹیکل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ 24 نومبر کی جو کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے ان کے 2 پروٹیسٹ پہلے کے دیکھے گئے ہیں اور جس طرح کنکلوڈ ہوئے ہیں, وہ اسی قسم کا فیٹ سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف 2-4 ہونے جا رہی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کریں پروگرام میں خواجہ محمد آصف صاحب. نیز نو انٹروڈکشن, وزیر دفاع ہیں آپ, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. خواجہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. خواجہ صاحب, آپ جب کہتے ہیں کہ نومبر 24 کی جو ان کی پروٹیسٹ کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی, دس ول آلسو میٹ دا سیم فیٹ جو کہ ہم نے پریویس پروٹیسٹ کے دیکھے ہیں, واٹ میکس یو سے دس, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے اس پروٹیسٹ کال کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر اس کے پچھلے 2 پروٹیسٹ اگر دیکھیں تو اس میں صرف کے پی نے جو ہے وہ وہاں سے ان کے ورکرز نے پلس جو سرکاری ملازمین نے جو ہے شرکت کی. جو چیف منسٹر پنجاب نے اپنے جو سرکاری وسائل یا انفلوئنس استعمال کیا, پنجاب کی طرف سے شرکت جو ہے وہ بالکل نہیں ہوئی. وہاں کے جو سو کالڈ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ مفرور ہیں اور 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پنجاب یا اپنے حلقوں میں بھی نہیں آئے. تو اس لیے ایک تو یہ وہ وجہ جو ہے کہ جس صوبے کی, چاہے وہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے, جہاں پہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے سے ریلکٹنٹ ہو, اب محترمہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو جو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, اور انہوں نے ایک تھریش ہولڈ دی ہے کہ جی 5,000 یہ لائے گا, 10,000 وہ لائے گا, 20,000 وہ لائے گا, اگر نہیں لائے گا تو ٹکٹ نہیں ملیں گے, پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی اگر کوئی یہ نہیں لائے گا. تو اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہے اب استعمال کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی دیر واز اے ٹائم کہ ان کو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 2013-14 میں لوگ آئے, جلسوں میں بھی آتے تھے, دھرنا جو ہے خیر فضل آؤٹ ہو گیا تھا 10-15-20 دن کے بعد, جو ہے اس کے بعد 150-100 بندوں سے تقریر جو ہے وہ کرتے تھے عمران خان صاحب کنٹینر سے. تو اب یہ سلسلہ جو ہے جب لیڈرشپ جو ہے اس قسم کی گفتگو کرنی شروع کر دے اوپنلی کہ پیسے کا خرچہ بھی ہوگا اور ایم این اے یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں روٹی وہ کھلائیں گے, تو یہ تو جو شادی ہوتی ہے نا ہمارے چھوٹے شہروں میں, تو وہ ذمہ لگ جاتا ہے کہ فلانا رشتہ دار جو ہے وہ دیگیں پکائے گا, فلانا رشتہ دار جو ہے وہ فلانا چیز لے کے آئے گا. اب پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب تو نہیں ہوتا. یہ پیپل یوز ٹو چپ ان کہ بھائی شادی ہے اور یہ عزت آبرو کا مسئلہ ہے خاندان کی, تو سارے لوگ چپ ان کریں. تو یہ وہی سلسلہ ہو گیا ہے کہ یہ والنٹیرلی لوگ نہیں آئیں گے. لوگ جو ہے اس دھمکی, یہ جو محترمہ بشرا بی بی نے دی ہے اس کی وجہ سے آئیں گے. جب یہ دھمکی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جڑا کام جڑا ہے مک گیا ہے. بٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ بھی یہ نہیں نکال پا رہے اور ان کو اس قسم کی گفتگو اور تھریٹس دینے پڑ رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں, اور آپ حکومت کے لیے بھی پھر یہ کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتے ہیں, یعنی دیکھیں 2 دفعہ جو ہے آپ نے بھی بڑکیں سنی ہوں گی وزیر اعلیٰ کے پی کی
اور ان بڑکوں کا ڈراپ سین کیا ہوا تھا. آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ وہ جلسہ چھوڑ کے تو کے پی ہاؤس چلے گئے, کے پی ہاؤس سے پھر کہیں اور چلے گئے, پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے, پھر پہاڑ سے اتر گئے, پھر 12 ضلع جو ہے وہ عبور کر کے اسمبلی میں پہنچ گئے. تو جب اس قسم کی کرتب جو ہیں یا اس قسم کی سرکس جو ہے چیف منسٹر کر رہا ہو, جو اس کو لیڈ کر رہا تھا, تو what do you expect from rest of the people؟ اور جو مشینری جو ہے, گاڑیاں جو ہیں, کرینے جو ہیں, وہ کے پی گورنمنٹ کی وہ اسلام آباد میں یا پنجاب میں چھوڑ گئے. وہ انہوں نے تو حملہ کیا ہوا تھا. تو جب حملے میں جو ہے آپ سارا ساز و سامان جو ہے حملے کا وہ سارے چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں, خصوصاً سپہ سالار بھاگ جائے, تو what do you expect from them؟ خواجہ صاحب ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے تیار رہے, ہمارے جنازے پڑھ لے, تو ابھی تو یہ فائنل کال کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا اسیس کر رہے ہیں؟ یہ ڈائلاگ تھوڑا سا پرانا, یہ فلمی ڈائلاگ جو تھوڑا پرانا ہو گیا. یہ آگے 2-3 فلموں میں چل چکا ہے یہ ڈائلاگ. یہ ڈائلاگ جو ہے یہ پچھلے جو 3-4 فلمیں ریلیز کی ہیں نا انہوں نے, ان میں بھی یہ ڈائلاگ بولا گیا ہے. یہ نیا ڈائلاگ نہیں ہے. تو آپ کو لگ کیا رہا ہے خواجہ صاحب کہ یہ احتجاج کی کال واپس لے سکتے ہیں, مؤخر کر سکتے ہیں, ڈیفر کر سکتے ہیں, کیا کریں گے؟ یہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کریں گے, کیونکہ ایک طرف یہ مذاکرات کے بھی خواہش رکھتے ہیں, اور آپ نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے تو دروازے کھلے ہیں. نہیں, مذاکرات تو وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو لینا, یہ ایک بڑی بیسک, بڑی فنڈامنٹل کانٹرڈکشن ہے. یہ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہے. 9 مئی کو بغاوت جو ہے انہوں نے ملک کے خلاف, اور ملک کے بعد جو ہے فوج کے خلاف بغاوت کی. اس کے بعد یہ ٹوٹل ڈینائل میں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اب اسی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں, انہی کے ترلے کرتے ہیں. اس دوران جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ علوی صاحب کے موجودگی میں پاؤں نہیں پکڑے تھے, باقی ساری منتیں ترلے جو ہیں عمران خان نے جنرل باجوہ کی تھیں. آپ کو یاد ہوگا, اٹ واز رپورٹڈ ان دا میڈیا آلسو, اور یہ میڈیا کی ڈسکشن اس پہ چلی پڑی. تو اب وہی میں طریقہ واردات آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہماری ملک کی چلانے میں, ہمارے ملک کی سیاست میں, ہمارے ملک کے جو نظم و نسق ہے اس میں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ محافظ ہیں وہ ہماری سرحدوں کے, اور قربانیاں آج بھی, کل بھی دی ہیں انہیں, کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں, اس سے 2 دن پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں. یعنی کہ وہ اپنی جو انسٹیٹیوشن کی تاریخ یا اس ملک کی تاریخ جو ہے اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلڈ اینڈ سویٹ دونوں میں, جانوں کی انویسٹمنٹ ہے, لائف کی انویسٹمنٹ ہے. وہ ان کا اس پہ کوئی کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو بھی اٹیک کیا, بلکہ ان کے سمبلز کو جو ہے مسمار کیا. جو ہے it was an insurrection, it was a mutiny, it was a بغاوت against the state. یہ 9 مئی کا جو ہے, اب ان سے یہ کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں, ان کے سارے جتنی بھی لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے, یہ سارے کے سارے کمپرومائزڈ لوگ ہیں. بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں, یہ آپ تواتر کے ساتھ یہ ابھی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, ہولڈ آن, میں اپنی ساری ایکسپلینیشن دوں گا, میں تسلی پوری کروں گا. یہ کمپرومائز یہ ہے, یہ وہاں بھی ایشورنسز دیتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں 4-4, 5-5 گھنٹے جو ہے دونوں دفعہ گنڈا پور صاحب غائب رہے ہیں. یہ بات دیکھیں, یہ دیر از اے لنکیج. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, بانی پی ٹی آئی کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, 2 دن پہلے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں آیا کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب ہے کہ اگر پیری پہنا کس سے دیتے, انہوں نے جا کے پیری پہ یہ جیڑ. تو یہ بات جو ہے بالکل ہر شخص کو پتا ہے, ہر بندہ ان میں سے ایک دوسرے کو ان کی لیڈرشپ جو ہے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں ایکیوز کر رہی ہے. یہ کمپرومائز ہے. آپ ان کا انٹرویو جو ہے, مروت صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں, انہوں نے جو کچھ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے جو کچھ کہا ہے he said the same thing جو میں کہہ رہا ہوں. یہ سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں.
So, یہ Khwaja sahab, کمپرومائز یہی ہوتا ہے نا. when you say compromise, جب ان کی compromise کا مطلب یعنی کہ having access to establishment is being compromised? نو 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 ہیونگ ایکسیس نہیں. یہ لوگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز کا لفظ جو ہے آئی تھنک میرا خیال ہے انگریزی تو میری کوئی اتنی کوئی زبردست نہیں ہے, لیکن جو آپ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں وہ غلط ہے. ہیونگ ایکسیس ٹو سم ون از ناٹ کمپرومائز. اب یہ جو ہے لوگوں کے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ بھی ایکسیس ہوتی ہے جس میں وہ بات چیت چلتی ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. کمپرومائز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے سٹینڈ لیا ہوتا ہے آپ 100% اس سٹینڈ کے ساتھ جو ہے کمیٹڈ نہیں ہوتے, اور آپ نے جو سٹینڈ جو لیا ہوتا ہے جس بھی متحارب گروہ کے ساتھ, جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ, جس بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ جس بھی فورس کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک تسلی وغیرہ کا ایک اطمینان کا ایک رشتہ قائم Playing on both sides of the pitch, خواجہ صاحب. جی پچ کے دونوں طرف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں, ایک طرف سے وہ جی اگر کھیلا جا سکتا ہے, اگر پچ کے دونوں طرف جو ہے یا جو ہے تو وہ پی ٹی آئی کھیل سکتی ہے. خواجہ صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے اگر گنڈاپور صاحب کے بھی ذریعے اگر کوئی پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو اسٹیبلشمنٹ کان دھرتی ہوگی اس بات پہ؟ دیکھیں آپ دیکھیں, میں اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. وہ جو بھی سچویشن ساری آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے, ہر شخص کے سامنے ہے, سٹیزنز کے سامنے ہے. بلکہ پرسوں گارڈین نے جو کہا تھا, ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی جی انٹینشنز نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیلز یا میرا گارڈین نو اتنے بیٹھ کے لندن بیٹھ کے پتہ لگ گیا ہے تو سانو ایتھے نہیں پتہ لگ سکتا ہے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, سر اگر ان کو وہاں پتہ لگ گیا ہے, میرا مطلب ادھر تک اطلاع پہنچ گئی ہے, تو پاکستان میں تو اطلاع ہر ایک بندے کو ہونی چاہیے نا, آپ کو بھی ہونی چاہیے, مجھے بھی. آپ میڈیا سے تعلق ہے میرا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ منتیں ترلے جو ہیں عمران خان کر رہے ہیں کہ میں تابع داری کروں گا, مجھے جس طرح اس نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ میں تابع داری کروں گا, مجھے دوبارہ جو ہے پاور دے. مطمع نظر جو ہے آبجیکٹو جو ہے وہ از ٹو اٹین پاور اگین, اور ان کا خیال ہے کہ یہ میں پاور جو ہے اٹین جو ہے کرنا, اور جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی دے دیں, اور میں آئندہ تابع داری کروں گا, نیک چال چلن کی میں ضمانت دیتا ہوں. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں, اور یہی جو ہے گنڈاپور صاحب جا کے کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے ورکر کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں 4 تصویریں لگی تھیں, 4 تصویریں سوشل میڈیا پہ لگی تھیں, اور سب کے اوپر غدار کی مہر لگائی ہوئی تھی. آپ نے دیکھی تھی نا, دیکھیے نا, جس میں گنڈاپور صاحب بھی نہیں, میں نے آپ نے دیکھی نا یہ تصویریں سوشل میڈیا میں, وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے لگی ہوئی تھی. وہ میرے اکاؤنٹ سے نہیں لگی ہوئی تھی یا آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں لگی ہوئی تھی. نہیں, وہ نیچرلی ان کے سپورٹرز کے اندر بھی ایک ریج ہے, ایک اینیموسٹی ہے, اور پرہیپس آپ نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا کہ اسی وجہ سے شاید ان کو اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی سپیس نہیں بچے گی پارٹی میں ان لوگوں کی جو کہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے یا کوئی باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں کہ جو ایک سینیٹر صاحب گرفتار ہوئے, ان کی لوکیشن جو ہے ایک اور سینیٹر بتا رہا ہے, مجھے پی ٹی آئی والوں نے بتایا کہ انہیں پیسے پڑے تھے. انہوں نے پیسے پکڑے تھے جی, لوکیشن بتانے کے. جنہوں میں نام نہیں لے رہا, میں نہیں نام لے رہا کسی کا. آپ لوگ اجازت ان کو دیں گے احتجاج کی؟ دیکھیں ہم پرامن سیاسی اجتماعات جو ہے نا بالکل ان کو روکنا نہیں چاہتے, ہم بالکل نہیں روکنا چاہتے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تھریٹ کر کے آرمڈ جو ہے لوگ آئیں یہاں پہ, اور ایک صوبہ جو ہے اس کا چیف منسٹر کہے کہ میں حملہ آور ہوں گا, میں لشکر لے کے آؤں گا, اس کی اجازت نہیں ملے گی, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. خواجہ صاحب, عمران خان صاحب کی رہائی سے اور ممکنہ رہائی سے متعلق حکومت میں کوئی خوف ہے, کوئی فیئر ہے؟ کوئی فیئر نہیں ہے جی. ہم نے ان کی حکومت میں جب وہ اقتدار میں تھے, اقتدار کلی ان کے پاس تھا, ٹوٹل
جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور یہ عمران خان مل کے قوالی کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے فیس کیا تھا. تو اب تو وہ ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں، منتوں پہ آئے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بول نہ بلوائے جو تکبر کے زمرے میں آتا ہو. عاجزی رہنی چاہیے. خواجہ صاحب، آپ کی نظر سے غالباً یو کے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرس، ان کا لیٹر جو ہے، اور جو کہ انہوں نے ان رسپانس ٹو دا لیٹر ریسیوڈ بائی دیئر پارلیمنٹیرینس وہ آیا ہے سامنے، جس پر پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز اور جس قسم کی صورتحال ہے، ریسٹرکشنز فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے، اس سے متعلق کنسرنز ریز ہوئے ہیں. اور ان کا کہنا ہے اس لیٹر میں یہ بھی ہے کہ وہ پاکستانی اتھارٹیز سے بھی ان ٹچ ہے، برطانوی اتھارٹیز. کیا ایسا ہے؟ پاکستان سے متعلق کوئی کنسرنز شیئر کیے گئے ہیں آپ لوگ کی حکومت سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو طاقتیں غزہ کے جینوسائیڈ میں انوالوڈ ہوں، فلسطینیوں کے قتل عام میں، نسل کشی میں انوالو ہوں، they have no right to object to anything happening anywhere in the world. Period. ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ جو بچوں کی، ہزاروں بچوں کا قتل عام جو ہے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. آلہ قتل جو ہے ان کے زائنسٹ کے ہاتھ میں، اسرائیلیوں کے ہاتھ میں پکڑا کے قتل عام کرتے ہیں. میں بالکل قطعی طور پہ جو ہے ان کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ میرے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کریں. So while they say کہ in their letter as well کہ پاکستان کا judicial processes domestic matter ہے، لیکن it doesn't matter. It doesn't matter. So It doesn't matter. You can quote me. It doesn't matter. They must وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، لبنان میں کیا کر رہے ہیں، ایران میں کیا کر رہے ہیں. اسرائیل کو ان کی بیکنگ نہ ہو تو یہ قتل عام نہ ہو. یہ دنیا کی 5000 سالہ میں اتنا قتل عام، اتنے بچے نہیں مارے گئے، اتنے بچے شہید نہیں کیے گئے. وہاں پہ لوگوں کو، ڈاکٹروں کو ریپ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بچیوں کو ریپ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی لاشیں جو ہے سڑکوں اور گلیوں میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ ان لوگوں کو یہ اتنی تمیز نہیں ہے ان کو، ان کا ضمیر مر گئے ہوئے ان کا، کہ وہ پاکستان میں اگر کسی پولیٹیکل سچویشن میں کہیں پہ کوئی انوملی ہے، اس کے اوپر ان کو آبجیکشن یاد آ رہی ہے، اور فلسطین اور اسرائیل ان کو سامنے نہیں نظر آنا، جہاں پہ ان کے دیے ہوئے ویپنز، ان کے اوور $100 بلین امریکہ نے دیے ہیں. لک ایٹ دا گورنمنٹ. اور یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جو بھی پاکستان میں ڈسٹربنس ہے، پولیٹیکل ڈسٹربنس ہے، یہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہمارے پیچھے بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے ایجنڈے پہ ہیں، ہم بھی ان کے ٹارگٹ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ تمام عوامل؟ لگتا نہیں، میں تو فیکٹ ہے، لگتا نہیں ہے، اٹس اے فیکٹ. So they are doing it by design. They are doing it by design. Yes. رائٹ. سو خالد صاحب، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس پر کوئی کان نہیں دھرے جائیں گے، اور دے ہیو نو رائٹ ٹو انٹرفیئر ان آر ڈومیسٹک They have absolutely no right to interfere in our affairs جو ہے. اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ فلسطین کے اندر جو ہے، کیا لبنان کے اندر کیا کر رہے ہیں. خالد صاحب، لاسٹ فیو منٹس ہسپتالوں پہ بامبنگ کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. پہلے اس کا جواب دیں. خواجہ صاحب، لاسٹ فیو منٹس میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، بلاول بھٹو صاحب نے جو گزشتہ ہفتے کنسرنز ریز کیے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ لوگ نے کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. آپ کو یاد ہوگا خواجہ صاحب، آپ نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا، پی ڈی ایم کا جو پہلا دور تھا اس کے 14 ماہ کے بعد بلاول صاحب نے جب کنسرنز ریز کیے تو آپ نے کہا تھا پیپلز پارٹی کو اب یاد آ رہا ہے 14 ماہ کے بعد جو ہے کہ یہ میچ فکس تھا. سو یہ کیوں ٹائم اینڈ اگین ان کو کیوں ایسے کنسرنز ریز کرنے پڑتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جب کوآپریشن کر رہی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، اقتدار میں ہوں، تو اس میں بڑا نیچرل ہوتا ہے اختلافات جو ہے پیدا ہونے. اور جو بھی پارٹی جو ہے اختلافات جو ہے، مثلا اگر وفاق میں کوئی اختلافات ہیں یا کوئی گلے شکایتیں ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ گلے شکایتیں دور کریں. اگر کل کہیں پنجاب میں ان کو شکایتیں ہیں یا ہمیں سندھ میں شکایتیں ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے گلے دور کریں. تو جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم پوری کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا.
لیکن یہ گلے شکوے ان کو ریز آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینوئن گلے شکوے ہیں اور یہ ایڈریس ہو جائیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے. میں جینوئن بھی ہوں گے ہوتے ہیں جینوئن بھی ہوتے ہیں. میں وائی شوڈ آئی ڈاؤٹ on their statements or whatever they are saying. And I sir, have no major reason to concerns doubt regarding that. 26 amendment وہ کہتے ہیں وہ فالو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے احتجاجاً ان کو جوڈیشل کمیشن سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کرنا پڑا. مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، یہ میں بیکاز اس پروسیس میں میں انوالو نہیں تھا ڈائریکٹلی، تو I cannot comment on that. لیکن ان کو منا لیا جائے گا، انہوں نے کہا ہے ان کو منا لیا جائے گا، اس کے جی ان کو منا لیا جائے گا. فرض ہے جی، فرض ہے، ہم ان کے گلے شکوے دور کرنے چاہیے ہم. رائٹ. خواجہ صاحب، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی ضرور کہا کہ آن گوئنگ جو ارینجمنٹ ہے وہ ایک ہائیبرڈ ارینجمنٹ ہے. پی ایم ایل این کمفرٹیبل ہے اس ہائیبرڈ ارینجمنٹ سے؟ کیونکہ ماضی میں تو ایک نون لیگ کا بڑا کلیئر سٹانس ووٹ کو عزت دو اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹانس نظر آیا جو کہ لوگوں نے بڑی اس کو سپورٹ بھی کی. ووٹ کو عزت دو والا تو کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوا ہمارا نعرہ. یہ ووٹ کی وجہ سے ہی میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں اسمبلی کا ممبر بھی ہوں اور وزیر بھی بنا ہوا ہوں. یہ ووٹ کو عزت ہی ہے نا، تو جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہوئی ہے اس کو تو کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوا. لیکن فوج پاکستان کا ایک ادارہ ہے، پورٹنٹ ادارہ ہے، اس کے پاس اپنے وسائل ہیں. اگر وہ حکومت کی مدد کرتے ہیں اور ایک ہائیبرڈ ارینجمنٹ جو ہے وہ چاک آؤٹ کر لی جاتی ہے، تو میرا نہیں خیال سے اس سے کوئی ہمارے اصول جو ہیں یا ہمارے جو سٹینڈ ہے وہ کسی صورت بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. ہم کوئی کسی غیر کی مدد نہیں لے رہے، یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے. اگر اس کی مدد لے رہے ہیں ہم، ایک گریو سچویشن ہے، اکنامک سچویشن جس میں سے آہستہ آہستہ ہم نکل رہے ہیں. اس میں تمام اداروں کی، اس میں میں جوڈیشری سے بھی ابھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ہماری مدد کریں. فوج اگر مدد کر رہی ہے تو بالکل مدد جو ہے، یہ ملٹی پرونگڈ جو ہے ہائیبرڈ ماڈل ہونا چاہیے اس کرائسس میں سے نکلنے کے لیے. کیا آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا راغب نعیمی صاحب کے اس بیان سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وی پی این کا جو استعمال ہے، آپ بھی بہرحال ایکس پہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے، سب جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا صارفین، لیکن اس کا وی پی این کا جو استعمال ہے یہ غیر اسلامی انہوں نے قرار دیا ہے. وڈ یو اگری؟ میں وی پی این استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. دیٹ از مائی کمنٹ. رائٹ. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. اور ناظرین، ملک کی حالات کس سمت میں جاتے ہوئے اب دکھائی دیں گے. 24 نومبر کی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال، اور یہ فائنل کال ہے، فائنل پروٹیسٹ ان کا ہوگا. اس کو کیا دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہوگی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے یہ آلریڈی اپنی جماعت کو ٹاسک اسائن کر دیا ہے کہ وہ دیگر بھی اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطہ کرے اور ان کو اس احتجاج میں شمولیت کی دعوت دیں. جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. سینیٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کامران صاحب، آپ سے سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو کال دے رکھی ہے، جس کا اعلان عمران صاحب کی ہمشیرہ کے تھرو اس کال کا، اس فائنل کال کا اعلان کیا گیا، اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ میٹنگز بھی کنڈکٹ کر رہی ہیں، اور یہی ایک امپریشن آتا ہے کہ یہ دونوں خواتین یہ اس کو لیڈ بھی کرنے کی پوزیشن پہ نظر آ رہی ہیں. جے یو آئی کیا سپورٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس فائنل کال کو؟ دیکھیے، یہ سوال کل مولانا صاحب سے پوچھا گیا تھا. مولانا صاحب پشاور میں تھے احتجاج پر بلور صاحب کے ہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے تو کسی نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا. پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تک کوئی رابطہ نہیں پہنچا، مگر اب جو ہے یہ بات طے ہو گئی کہ کل تک ایٹ لیسٹ مولانا صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تو جب کوئی رابطہ نہ ہو تو پھر اس میں ہم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو نہیں بن سکتے نا. اور یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ ایون اگر کوئی ہم سے پوچھے گا بھی تو پارٹی کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں. مولانا صاحب اکیلا بھی فیصلہ کوئی نہیں کرتے، مولانا صاحب سب کو اعتماد میں لیتے ہیں. تو اب تو اتنا وقت بھی شاید نہیں بچا کہ مولانا صاحب اپنے اداروں کی جو ہے پارٹی کے اندر کوئی ان کی میٹنگز کر سکیں اور اس میں کوئی ان سے ان کا اوپینین لیں اور اس کے بعد دین جو ہے نا جواب دیں. تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے
آج میرے خیال ہے کتنے دن رہ گئے اب 24 تاریخ میں 6 دن رہ گئے ہیں جی، اتوار کو ہے. ہاں آج کا دن تو گزر گیا نا، تو درمیان میں 5 دن ہی ہوں گے، تو 5 دن میں ہم کس طرح سے پارٹی کی اداروں کی میٹنگ بلائیں گے، اور میٹنگ بلانے کے بعد ہم سے جو ہے وہ بھی جو ہے نا کسی اور کی پارٹی کے معاملات کے حوالے سے. تو مجھے ابھی تک جو ہے نا اس پہ شک ہے، اس بات پہ کہ ہم کوئی جو ہے نا کسی کے ساتھ تعاون کر پائیں گے اور کسی کو جو ہے نا ہم ان کے ساتھ چل پائیں گے اس حوالے سے. ویسے بھی ان کی پارٹی کا اپنی پارٹی کا معاملہ ہے، تو یقیناً اس کو خود لے کے چلیں تو زیادہ اچھا ہے. آپ مطالبات کو بھی سپورٹ نہیں کرتے؟ دیکھیے اگر تو کسی کے اوپر غلط کیسز بنے ہیں تو غلط کیسز جو ہے نا اس حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کسی ایک پاکستانی پہ بھی غلط کیس نہیں بننا چاہیے، بلکہ پاکستانی کیا کسی انسان پہ بھی غلط کیس نہیں بننا چاہیے. اگر کسی اور ملک سے تعلق بھی رکھتا ہو تو یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی پہ جھوٹا کیس بنا سکیں. تو اس حوالے سے اگر کسی پہ بھی جھوٹے کیس ہیں وہ تو بالکل نہیں بننے چاہیے، اور اگر بن گئے ہیں تو ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہو سکتا ہے. باقی 26 امینڈمنٹ کی بات ہے، 26 امینڈمنٹ میں تو ہم ایٹ لیسٹ ہم جو اس پہ سپورٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے ووٹ کیا ہے، اور جب ہم نے ووٹ کیا تو اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کو پوری طرح سے اعتماد میں لیا بھی اور رکھا بھی. تو بہر انہوں نے چونکہ ووٹ نہیں کیا، وہ الگ سے پارٹی ہے، وہ اپنے طور پہ جس طرح سے چاہیں اس کے اوپر وہ کریں. اور 26ویں آئینی ترمیم کا تو بلکہ پورا کریڈٹ ہی ایون وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی آپ کی ہی جماعت کو دے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو سکے. ہم نے سب کو انگیج رکھا ہے اس میں، اور ایک ایک بات پوچھتے رہے، ایک ایک بات پہ جو ہے نا ہم ڈیبیٹ کرتے رہے، ڈسکس کرتے رہے. ایون جس وقت جو ہے نا وہ تارڑ صاحب اس کو لے کر رہے تھے اور آن لیگس تھے سینٹ میں، اس وقت تک جو ہے نا میں خود رابطے میں تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے. سو کامران صاحب، یہ 24 نومبر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ حتمی کال ہے، لوگوں کو باہر یہ موبلائز کریں گے، نکلیں گے، آپ کیا اسیس کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ 24 سے پہلے ہی یہ ڈیفر کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں یا مؤخر کر سکتے ہیں؟ مطلب اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ اگر اب انہوں نے مؤخر کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے شاید کوئی بہت بڑے مسائل بن جائیں گے پارٹی کے اندر، جیسے اسی طرح کے مسائل جس طرح سے پچھلا احتجاج تھا، اور اس میں جو ہے نا احتجاج کو لیڈ کرنے والا جو ہے وہ ادھر سے غائب ہو گیا تھا، اور پھر کچھ دن بعد جو ہے منظر عام پہ آیا تھا. تو اب اس کا جو ہے نتیجہ جو ہے ان کی پارٹی کے لیے کوئی اچھا نہیں نکلا تھا، کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم گیج کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان کا وزن کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ اس کا کوئی اچھا امپیکٹ ہوگا یا غلط ہوگا. ورنہ معاملہ ان کی اپنی پارٹی کا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بھی اگر اس سٹیج پہ اگر اس کو مؤخر کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں اور وہ کمزور احتجاج ہوتا ہے تب بھی نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی زوراور احتجاج ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے نا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے نا کوئی کسی کو جو ہے نا کوئی فائدہ دے پائے گا. اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ خون خرابہ نہ ہو جائے. تو تینوں صورت میں لاس پی ٹی آئی کا ہے. ظاہر ہے ان کا، دیکھیے کوئی بھی لاس تو پورے نیشن کا ہوگا نا. اگر خدا نخواستہ کسی ایک بچہ بھی کوئی جو نکلے گا، جو ورکر جو نکلے گا، اس کو خدا نخواستہ کوئی اس کی انگلی بھی کٹتی ہے، اس کی انگلی سے 2 قطرے بھی خون نکلتے ہیں، تو وہ ہمارا اپنا ہوگا نا، ہمارے اپنے بچے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیں، سوچ لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. بٹ کامران صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اس کال کو خود ناکام بنانا چاہتی ہے، آپ نے ایک انٹرویو میں کے دوران آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ایک 10 روز کا ایک ٹائم دیا گیا تھا اور اب جس میں 5 روز رہ گئے ہیں، سو یہ خود کیوں ویسے ناکام بنانا چاہیں گے اپنی کال کو؟ میں نے 2 باتیں کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ خود آدمی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خراب کر رہا ہوتا ہے اور ناکام بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نا ورکرز کا جو جوش و جذبہ ہے وہ مان پڑ جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ناپختگی اگر فیصلہ کرنے والوں کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو اب یہ دونوں میں سے ایک بات تو یقیناً ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا وزن کہ جی اس کے بعد ہم جائیں گے نہیں، اس کے بعد ہم یہ کر لیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا وہ کر لیں گے. مگر بہرحال ہم اللہ پاک سے خیر مانگتے ہیں ان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی کہ نتیجہ اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور کوئی بچہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اس کی جان جائے یا کسی اور کے لیے کوئی انسلٹنگ کوئی چیز نہ ہو. بالکل گورنمنٹ کو بھی ان کو انگیج کرنا چاہیے. میں نے کل ایک تجویز دی تھی کہ آپ
گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور اگر پی ٹی آئی یہ چاہیں تو مولانا کو اس معاملے میں انگیج کریں، ان کو اعتماد ملے اور اس معاملے کا کوئی ایسا حل نکالیں پاکستان کے مفاد میں کہ بات آگے چل بڑھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ جو مذاکرات ہیں الٹیمیٹلی تو پولیٹیکل انٹیٹیز کو آپس میں مل کے کرنے ہیں؟ دیکھیے الٹیمیٹلی کرنے ہیں وہ، کہ اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، میں اسی لیے میں نے تین اینڈز ہیں اس کے نا، تین اس کے جو ہے نا وہ جہتے ہیں، ایک اینڈ پہ جو ہے پی ٹی آئی کھڑی ہے، ایک پہ گورنمنٹ اور اس کے الائز کھڑے ہیں، اور ایک پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب ان سارے معاملوں کو اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے اس معاملے میں پڑھ کے اس کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جو وین وین سچویشن بن جائے، کوئی عزت والا رستہ نکل جائے جو ملک کے لیے بہتر ہو۔ اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ مولانا کا کیا ویو ہے، مگر میری تجویز جو ہے نا اب بھی آج تک یہی ہے، اگر مولانا اس سے انکار نہ کرے کہ ان کو جو ہے نا اس معاملے میں ڈالا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، تو مولانا صاحب کو انگیج کیا جائے تاکہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ بٹ کامران صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا صوبے میں کارکردگی ہے اس سے کس حد تک ڈس سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیے میری بائیس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، وہ گنڈا پور مطلب خوش ہیں آپ لوگ؟ گنڈا پور صاحب روز مولانا کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں، تو میں جو کچھ بھی کہوں گا میری سٹیٹمنٹ باعث ہوگی۔ اب مجھ سے نہ پوچھیے تو زیادہ بہتر ہے، میں تو نہ گنڈا پور سے خوش ہوں، نہ ان کی پوری کیبنٹ سے خوش ہوں، نہ جس طرح سے وہاں نظام اور انتظام چل رہا ہے میں اس سے خوش ہوں، مگر ممکنہ طور پہ میری سٹیٹمنٹ باعث بھی ہے۔ کچھ روز قبل جو برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے ایک اپنے پارلیمنٹیرینز کے خط کا جواب دیا جس میں انہوں نے بھی ان کنسرنز کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جوڈیشل جو پروسیسز ہیں وہ ان کا ڈومیسٹک میٹر ضرور ہے، لیکن جہاں پر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے، جہاں پر پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے ریسٹرکشنز ہیں، اسمبلی یعنی کہ احتجاج کرنے کے حوالے سے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، اس حوالے سے کنسرنز کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اتھارٹیز کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انٹرنل افیئرز ہیں، اس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بیرونی ممالک اس قسم کے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں وہ بائی ڈیزائن یہ کر رہے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہوئی ہے، اور ہم ہر ایک کو جو ہے نا دوسرے ملک کے معاملے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے، ہم کو اس سے دلچسپی تھی نا کہ کون آئے گا، ٹرمپ آئے گا، اس کا اپوننٹ جو موجودہ صدر صاحب کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہے جو خاتون وہ آئیں گی، تو یہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، آپ کے یہاں کتنی جو ہے نا اظہار کی آزادی ہے، اس حوالے سے دنیا جو ہے نہ صرف سوچتی ہے بلکہ اس کا اظہار کر بھی دیتی ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ ٹریک ریکارڈ تو پورا پاکستان کا جب سے بنا ہے اچھا نہیں ہے، مگر اس میں سے جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ شاید کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور جس حد تک جو ہر سلاٹ کو جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق اس کو دبا کے رکھنا، قابو کر لینا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا پورے پاکستان کی ہسٹری میں، گو کہ باقی تاریخ بھی کوئی اتنی شاندار نہیں ہے ہماری۔ تو وہ جو کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقیناً جو ہے نا ان کے کنسرنز ہوں گے، اور ہم جیسا ملک جس کی جو ہے نا معیشت اتنی کمزور ہو، اس کے ڈیفنس منسٹر کہہ دیں کہ جی ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یقیناً یہ اندرونی معاملہ ہے، مگر اندرونی معاملوں میں اور غریب کے اندرونی معاملوں میں تو یقیناً مداخلت بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا گھر جو ہے ان آرڈر کریں۔ یہ جو وی پی این ایک اتنا بڑا ایشو پاکستان میں بن گیا ہے، دیکھیے یہ اس کے کئی جو ہے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا جو کچھ وی پی این بند کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹ اس سے انفرنج ہو رہے ہیں۔ اب ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بہانہ یہ ہے، اور یہ بہت گندا اور ایک عجیب سا بہانہ ہے کہ اس کے اوپر جو نا وی پی این کے جو لوگ جو ہے اس پہ انٹرنیٹ سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو کہ غیر اخلاقی ہیں، تو اس انٹرنیٹ پہ بچوں کی پڑھائی میں بھی مدد ہوتی ہے، کاروبار میں بھی مدد ہوتی ہے۔ آپ نے اچھا پہلو تو نظر انداز کر دیا، اور آپ نے برے پہلو جو ہے نا وہ اجاگر کرنے شروع کر دیے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟
لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے. اور پھر ہم نے آج جب میٹنگ چل رہی تھی تو اگر آپ کے پاس رپورٹنگ صحیح ہو تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ وی پی این جو ہے نا یہ والے معاملے میں آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی اسٹیچوٹری کوئی طاقت ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا. تو وہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے, کوئی اسٹیچوٹ اس کو نہیں روکتا, بلکہ خط آتا ہے, آپ کا خط مجھے جاتا ہے اور میرا خط آپ کو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انٹرنیٹ کا جو ہے نا سسٹم جو ہے وہ اس کا بریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس میں کہ فلانے نے کہا, وہ سمیع اللہ نے کلیم اللہ کو پاس دیا, کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو پاس دیا, اور اس طرح سے یہ ہاکی کا میچ جو ہے نا ڈرا ہو گیا. اور آج کی میٹنگ بھی جو ہے نا اسی طرح سے اس نے اس کو کہا, اس نے منسٹر صاحبہ نہیں آئیں, سیکرٹری صاحب نہیں آئے, اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں, اور یہ پہلی دفعہ شاید نہیں ہے. اور جو جواب آ رہے تھے وہ جواب جو ہے نا بالکل سیٹسفیکٹری نہیں تھے, بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف دہ تھے, اور پاکستانیوں کو جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں اس میں کیا کیا دیکھنے والا جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 کروڑ لوگ ہم پتہ نہیں کیا سرچ کرتے ہیں. تو مجھے تو اپنے بارے میں بھی شبہ ہونے لگ گیا تھا. بٹ کامران صاحب 9 ماہ سے تو ہم بہرحال اس کو بھگت رہے ہیں اس صورتحال کو. آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے یہ آگے لے کر بھی چلیں گے؟ ہیز دس بیکم نیو نارمل ان دس کنٹری کہ اب ایسی معاملات چلائیں گے اور کوئی ان پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا, اور پھر ان سے جب پوچھا جائے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آرڈرز کہاں سے آئے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ وہ جب زیادتی یا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ ہے, مگر ابھی تک پاکستان میں جو ہے نا, جو پاکستان کی ابھی تک کی جو تاریخ ہے, ہر آنے والا دن جو ہے وہ خراب ہوتا گیا ہے. اور ہر آنے والے دن میں جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ ہاتھ مروڑنے کا عمل جو ہے نا وہ مزید جاری رہتا ہے. کبھی ایک ہاتھ مروڑا جاتا ہے, کبھی دونوں ہاتھ مروڑے جاتے ہیں, کبھی سانس بند کیا جاتا ہے, کبھی پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا تھا, اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس میں کوئی اچھا نہیں ہے. مگر کب تک یہ اب دیکھنا ہوگا, کب تک یہ اس عمل کو جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ اس صدی میں جب دنیا جو ہے نا وہ 7G تک G7 تک پہنچ گئی ہے, اور آپ یہ اس طرح سے کرتے رہیں گے کہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے انٹرنیٹ تو چھوڑ دیجئے, موبائل بھی بند ہوتے ہیں. بلوچستان میں کئی دن ہو گئے ہیں آج موبائل بند ہے. صبح خیبر پختونخوا کے بہت سارے حصے میں جو ہے نا آج موبائل آپ کو بند ملیں گے, یا اگر مل بھی جائے کہیں تو وہ سگنل جو ہے نا وہ اس کے آپ ہر 1 منٹ کے بعد ڈراپ ہوں گے. کیا اس طرح سے ملک چلتے ہیں؟ کیا اس طرح سے جو ہے نا معاملات چلتے ہیں؟ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا شاید. بہت شکریہ کامران صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.